बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। थाना खारियाँ सदर में क्या हुआ है, इसकी इस वीडियो में बात करेंगे। जो सोशल मीडिया पर चीज़ें चल रही हैं, बहुत कुछ मुतज़ाद है। पुलिस के कुछ दावे हैं, ख्वाजा सराओं के कुछ दावे हैं। अब तक क्या हुआ है, अहम तरीन तफसीलात, कुछ इनसाइड मालूमात, तमाम की तमाम मैं आपके सामने इस वीडियो में रखने जा रहा हूँ। हमारे सामने पहले बहावल नगर हुआ था, फिर पुलिस के हवाले से बड़ी बड़ी ख़बरें आती ही रही हैं मुसलसल, और अब एक बार फिर ये ख़बर आ रही है थाना खारियाँ सदर से। इसकी भी बात करेंगे। इसके अलावा शेर अफजल मरवत साहब एक हादसे से बचे हैं, अल्लाह ताला महफूज रखे। क्या हुआ इस बारे में भी मैं आपको अपडेट करूँगा। सबसे पहले थाना खारियाँ सदर की ही बात करते हैं, लेकिन उससे पहले दरख्वास्त, अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इस खाकसार को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए, उस पर जो ऑल लिखा होता है उस पर क्लिक कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मेहरबानी, आप ये मोहब्बत जारी रखी हुई है आपने, थैंक यू वेरी मच। अब बात हो जाए इस वाक़े की। हमने फुटेजेस में क्या देखा है, ख्वाजा सरा जो है वो थाने के बाहर मौजूद हैं। ख्वाजा सरा थाने का सामान लेकर बाहर आ रहे हैं, एक पुलिस वाले का गिरेबान पकड़ के बाहर ला रहे हैं। कुछ ख्वाजा सराओं के कपड़े फटे हुए हैं, और ख्वाजा सरा सड़क पर आते हैं, थाने का सामान फेंकते हैं, और कहा जाता है सोशल मीडिया पर ख्वाजा सराओं ने थाना फतह कर लिया। मतलब एक थाना है, ये कानून इंसाफ इन चीज़ों के लिए बुनियादी तौर पे तो बनाया जाता है, लेकिन उसका ये मजाक बन जाना अजीब हैरान कुन मामला था। फिर थोड़ी देर बाद एक फुटेज आई, अंदर से ही निकले कुछ पुलिस वाले जिनके हाथ में राइट गेयर थे, शील्ड्स थी, डंडे थे, वेपन थे। फिर ख्वाजा सरा जो है वो दौड़ गए, भागते हुआ देखा हमने ख्वाजा सराओं को। तो पहले ख्वाजा सराओं ने जमा होकर पुलिस वालों को निकाला, सामान निकाला, अंदर पत्थर वत्थर मारे, ठीक ठाक पथराव किया। उसके बाद फिर ख्वाजा सराओं को हमने दौड़ते हुए देखा। उससे पहले क्या हुआ, कहानी यहाँ से शुरू होती है। ये सराय आलमगीर कुछ ख्वाजा सरा एक अदद फंक्शन में गए थे, मेले में गए थे। वहाँ से वापस आए, बस से उतरे, और सड़क पर उतरने के बाद इनकी जो मंजिल थी उसकी तरफ जा रहे थे। पुलिस ने लगाया हुआ था नाका। उस नाके पे पुलिस मुख्तलिफ लोगों को रोक रही थी। पुलिस ने इनको भी रोका। ख्वाजा सराओं का दावा यह है कि जब पुलिस ने इनको रोका तो मौके पर ही पुलिस ने दस्त दराजी की, छेड़छाड़ की, बदतमीज़ी की। ख्वाजा सराओं से वहीं पर तल्ख कलामी हो गई और बदमज़गी हो गई। पुलिस वालों ने फ़ोन करके थाने से मोबाइल मंगवा ली। मोबाइल आई, थाना ख्वाजा सराओं को बिठाया और ले गए थाने। अब ख्वाजा सराओं का क्लेम यह है कि इनको लॉकअप नहीं किया गया, इन पर कोई चार्ज नहीं लगाया गया, पहले इन लोगों को ले जाकर कमरे में बंद कर दिया गया। ख्वाजा सराओं की वीडियोज़ हैं, उनके बाकायदा स्टेटमेंट मौजूद हैं, मीडिया के नुमाइंदों को बताते हुए, लोगों को बताते हुए। और ऐसे स्टेटमेंट कि उसमें वो एक से दो लोग जो है वो नीम बरहना हालत में बेलिबास हैं, और वो जो बता रहे हैं वो बहुत खौफनाक है। वो वीडियो तो दिखाई भी नहीं जा सकती, लेकिन वो बता रहे हैं कि उन्हें न सिर्फ ये कि जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया, रात 2 ख्वाजा सरा जो ले जाए गए उनके साथ ये सब कुछ किया गया, फिर मारा पीटा गया, गालम गलोच की गई, और नाजुक मकामात पर उनको मारा गया बुरी तरह से। ये पुलिस वालों ने किया। सुबह ख्वाजा सरा जो है वो जमा होकर पहुँचे, और पहुँच कर ख्वाजा सराओं ने पुलिस को, थाने को वहाँ पर फतह कर लिया, और वहाँ पर उन्होंने मारपीट की, पुलिस वालों को मारा पीटा। यहाँ पर SHO हैं बिलाल नईम, उनको भी घसीटा गया। ये भी जो मकामी सहाफ़ी हैं उनसे मिलने वाली मालूमात की बुनियाद पर मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर उसके बाद हुआ ये कि एक पुलिस अहलकार, इनका गालिबन नाम ASI निसार है, ASI निसार को तो ख्वाजा सरा पकड़ कर, 2 ख्वाजा सरा पकड़ कर अपने साथ बाहर लेकर आ गए। ये इन्होंने किया, और इसका कोई मुकदमा कुछ देर पहले तक दर्ज नहीं हुआ था। यानी ख्वाजा सराओं ने आकर पुलिस वालों को मारा पीटा, वर्दी फाड़ दी, तशद्दुद किया, गालम गलोच की, थाने पर पत्थराव किया, सब कुछ किया, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। बिलाल नईम साहब जो हैं वो अहलकारों को लेकर निकले, और इन्होंने ले जाकर DHQ में उनका मेडिकल वगैरह करवाया। वहीं पर ख्वाजा सरा भी पहुँचे, और उन्होंने कहा हमारा भी मेडिकल होगा, हमें न सिर्फ ये कि मारा पीटा गया है, जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, बल्कि जिनसी ज़्यादती का भी निशाना बनाया गया है। ये ख्वाजा सराओं ने कहा। और जिस
انداز میں خواجہ سرا بتاتے ہیں اسی انداز میں خواجہ سراؤں نے بتایا، خوفناک ہے. اور انہوں نے کہا کوئی قانون وغیرہ نہیں ہے، یہ ایم پی اے ایم این اے کے لیے قانون ہے، مریم نواز اس سچویشن کا نوٹس لے اور یہ پورا معاملہ دیکھے. یہ خواجہ سراؤں کا پورا اکاؤنٹ ہے جو خواجہ سراؤں کے بیانات کی روشنی میں اور مقامی صحافیوں کی جو معلومات ہیں ان کی روشنی میں نے آپ کے سامنے رکھا. پولیس کیا کہہ رہی ہے؟ پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ موقع پر جو لوگ تھے خواجہ سرا ان کو یہاں لے کر آئے اور ان پر کچھ شک ہوا. جب ان کو لے کر آئے لاک اپ کیا، اور لاک اپ کیا صبح خواجہ سرا پہنچے 7-8 اور انہوں نے آ کر خواجہ سراؤں نے آ کر تھانے میں خود اپنے کپڑے پھاڑے، یہ ظاہر کیا کہ پولیس ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے، اس کے لیے ڈرامہ کیا، اور اس کے بعد تھانے کا کچھ سامان وغیرہ اٹھا کر وہ سڑک پر لے گئے. سڑک بند کرنے کی انہوں نے کوشش کی، یہ بتانا ہے. لیکن جو مناظر ہیں وہ پولیس کا جو بیان ہے وہ ممکن ہے کہ تھوڑا بہت ٹھیک ہو، مکمل ٹھیک تو ثابت نہیں کر رہے. مناظر جو تھانے کے باہر کے مناظر ہیں، یہ سب کچھ پوری قوم نے دیکھ لیا. اب یہاں تک یہ کہانی ہے. اس کہانی میں جو خواجہ سراؤں کا مطالبہ ہے نا کہ مریم نواز شریف صاحبہ نوٹس لیں، تو میں سوچ رہا تھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ اس سے پہلے وہ جو بڑے بھائیوں اور چھوٹے بھائیوں والا کیس تھا، اس کیس میں جو ہے کچھ بھی نہیں بولی تھیں، کوئی نوٹس نہیں لیا تھا، کچھ بھی نہیں کر سکی تھیں. مریم نواز شریف صاحبہ کو مشورہ دے دیا گیا تھا مبینہ طور پر ان کے ایک ٹیم ممبر کی جانب سے کہ چھوڑ دیں. اب اس واقعے میں مریم نواز شریف صاحبہ کیا کریں گی؟ ظاہر ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نوٹس لیں گی، رپورٹ طلب کریں گی، کیا ہوا، ممکن ہے ایک عدد وزٹ کریں، انصاف کی بات کریں، قانون کی بات کریں، اچھی بات ہے. لیکن پہلے بھی کرنا چاہیے تھا. پہلے بڑے بھائیوں کا اور چھوٹے بھائیوں کا معاملہ تھا، اب جو چھوٹے بھائی ہیں وہ منجلے بھائی نظر آ رہے ہیں. سب سے چھوٹے بھائیوں کا معاملہ ہے. سب سے چھوٹے بھائی کہتے ہیں کہ بڑی زیادتی کی گئی ہے ہمارے ساتھ، تو سب سے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہے. پرابلم کیا ہے؟ میری کچھ پولیس آفیشل سے بات ہوئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت پولیس میں میرٹ زیرو ہے، زیرو میرٹ ہے. پولیس کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا، اور جو سڑک پہ کھڑا ہوا اہلکار ہے، تھانے میں ڈیوٹی دیتا ہوا اہلکار ہے، اسے جب یہ پتہ ہے نا کہ اس کے افسران وہ کیسے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، اور ڈی مورلائز ہو چکے ہیں بہاول نگر واقعے کے بعد، تو پھر جس انڈیویجول کو جو کرنا ہے وہ کرے گا. ویسے ہی پولیس کا محکمہ بدنام بہت ہے، پولیس میں بڑے اچھے آفیسرز بھی موجود ہیں، اور پولیس بڑے شاندار کارنامے بھی انجام دیتی رہی ہے. پولیس کی شہادتوں کی تعداد یقیناً ہمارے ہاں دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں سے زیادہ ہے. یہ ہر وقت نشانے پر ہوتے ہیں. لاہور میں تو گزشتہ کچھ دنوں میں بار بار ایسے واقعات ہوئے، اسلام آباد میں ہوئے. دونوں شہروں میں یہ ہدایات بھی دے دی گئیں کہ وردی پہن کر باہر نہ نکلیں. جب ڈیوٹی پہ کھڑے ہوں تو وردی پہنیں، آتے جاتے ہو وردی نہ پہنے ہوئے آپ لوگ، کیونکہ ٹارگٹ کیا گیا ہے. لیکن پولیس کے کام میں بڑی مداخلت ہے، پولیس کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے، اور پولیس والے بہاول نگر کے واقعے کے بعد بہت ڈی مورلائز ہیں. یہ پولیس کے خود اپنے لوگ بتا رہے ہیں. اس لیے یہ چیزیں ان کا کہنا ہے کہ وہ انڈیویجولز جو ایسے کام کرنا چاہتے ہیں زیادہ دیدہ دلیری سے کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کوئی چیک ویک نہیں ہے اور اندر سب ڈی مورلائز ہو چکے ہیں، تو وہ یہ حرکتیں آسانی کے ساتھ کر گزرتے ہیں. دوسرا معاملہ شیر افضل مروت صاحب کا. شیر افضل مروت صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے آ رہے تھے اسلام آباد کی جانب. ان کی گاڑی کے پیسنجر سائڈ کے، ہمارے یہاں رائٹ ہینڈ گاڑیاں ہوتی ہیں، تو ان کی گاڑی کے لیفٹ سائڈ کے دونوں ٹائر برسٹ ہو گئے. مرسیڈیز گاڑی، دونوں ٹائر جو ہے وہ برسٹ ہو گئے. یہ بہت خوفناک ہو سکتا ہے. موٹر وے والی اسپیڈ ہو اور اس اسپیڈ پر آپ گاڑی چلا رہے ہو، گاڑی مرسیڈیز ہو، تو وہ تو شکر ہے کہ گاڑی بہت اچھی ہے، ورنہ اسپیڈ بھی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے، پاور بہت ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے گاڑی کا. تو ٹائر برسٹ ہونے کی شکل میں اچانک اگر ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بہت خوفناک ہو سکتا ہے. تو اللہ نے کرم کیا، شیر افضل مروت صاحب ان کے ساتھی معجزاتی طور پر محفوظ رہے، جان بچ گئی ہے. شیر افضل مروت پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس وقت پاپولیرٹی میگنٹ ہیں. شیر افضل مروت کراؤڈ پولر ہیں، میگنٹ ہیں. ان کو دیکھ کر لوگ نکلتے ہیں. عمران خان کے بعد اس وقت، پہلے عمران خان کے بعد دو لوگ موسٹ پاپولر تھے، مراد سعید پہلے، اسد عمر غالباً دوسرے نمبر پر، باقی بڑی تعداد میں لوگ تھے، علی محمد خان صاحب اور دیگر لوگ. لیکن اب نئی تحریک انصاف جو بدلی ہوئی تحریک انصاف ہے، عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد والی تحریک انصاف، اس میں شیر افضل مروت جو ہیں وہ موسٹ پاپولر ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف والے ان سے کئی جگہوں پر اختلاف کرتے ہیں، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں
سب سے زیادہ ضروری جانتے ہیں وہ کہ شیر افضل مروت سب سے زیادہ ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو. لیکن بہرحال ایک بڑا حادثہ تھا, بڑی خبر تھی, میں نے کہا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. اس کے علاوہ جو چمن میں ہوا ہے, چمن میں 3 مہینے سے دھرنا جاری ہے, وہاں اس دھرنے پر کریک ڈاؤن کی اطلاعات آ رہی ہیں. یعنی ان سے بات ہوئی, مذاکرات ہوئے, کوشش ہوئی, وہ کوشش ناکام ہوئی. وہاں تناؤ کی کیفیت اس مظاہرے میں لگنے والے نعروں کی بنیاد پر, دیگر چیزوں کی بنیاد پر بڑھ رہی تھی, تناؤ بڑھ رہا تھا. وہاں پر جو ہے وہ کریک ڈاؤن ہوا. سینیٹر مشتاق صاحب جو ہیں جماعت اسلامی والے, سینیٹر مشتاق صاحب نے اس سلسلے میں ٹویٹ کیا, اور سینیٹر صاحب جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ چمن دھرنے کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان کا ایف سی کے ذریعے ایکشن, 1 فرد کی شہادت, کئی زخمی, درجنوں کو گرفتار کر لیا گیا, ساؤنڈ سسٹم اور اسٹیج کے سامان کو قبضے میں لے لیا گیا. یہ فسطائیت ہے, سفاکیت ہے اور ریاستی طاقت کا اپنی عوام کے خلاف ناروا استعمال ہے. علاقے کے ہزاروں افراد کو گزشتہ طویل عرصے سے بے روزگار کر دیا گیا ہے, جس کا کوئی متبادل نہ دیا ہے اور نہ دیا جا رہا ہے. ایسے میں عوام اپنے پرامن احتجاج کا آئینی, جمہوری, دستوری حق استعمال کر رہے تھے. چمن میں حکومتی پولیس ایف سی ایکشن کی میں مذمت کرتا ہوں. کیا لاشوں اور زخمیوں کے ساتھ یہ برتاؤ توہین ہے؟ حکومت فوری طور پر گرفتار شدگان کو رہا کرے, زخمیوں کا علاج معالجہ کرے. جن سرکاری آفیشلز نے اپنے عوام کے خلاف لاٹھی گولی چلائی ہے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. چمن کے عوام کو روزگار کا حق دیا جائے. چمن کے عوام کے ساتھ ان کے جمہوری برحق جدوجہد میں میں کھڑا ہوا ہوں. یہ 1-2 لفظ مسنگ ہیں سینیٹر مشتاق صاحب کی اس پوسٹ میں. ان کا کہنا ہے کہ اس صورتحال میں کیا ہوا ہے, مہینوں سے دھرنا چل رہا ہے, مسلسل چل رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ بلوچستان کی اپنی ایک سچویشن ہے. چمن اس کی اپنی ایک امپورٹنس ہے, بارڈر ٹاؤن ہے, تو وہاں سچویشن سیریس تھی. فورسز کا یہ کہنا ہے کہ یہ امن و امان کے مسائل ہیں, ہم مسلسل ان کو انگیجمنٹ کے ذریعے ان کو یہاں سے ڈسپرس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کوشش میں ہمیں ابھی تک کامیابی نہیں ملی ہے. یہ فورسز کا رد عمل ہے. لیکن بہرحال جو ہوا افسوسناک ہوا ہے. آخر میں آپ کو مزید بتاؤں کہ یہ جو گندم اسکینڈل ہے, اس میں پہلے خبر آئی کاکڑ صاحب کو, اور کاکڑ صاحب کے ساتھ ساتھ محمد محمود کو, ان دونوں کو طلب کر لیا گیا ہے, اور ساتھ میں خبر آئی محسن نقوی کی طلبی کی بھی. پھر خبر آئی کہ نہیں, ان کو ابھی طلب نہیں کیا گیا. اب شہباز شریف سرکار جو ہے وہ کیا کہتی ہے. جیو نیوز نے خبر دی, رئیس انصاری صاحب نے 13 جولائی کو شہباز حکومت کے وزیر برائے فوڈ سیکیورٹی طارق بشیر چیمہ نے 10 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنے کی منظوری دی. طارق بشیر چیمہ پر محدود کر دیا گیا کہ منظوری دی طارق بشیر چیمہ نے 13 جولائی کو. 13 جولائی کا مطلب ہے نگراں حکومت مائنس ہو گئی. یہی بات تو شاہد خاقان عباس ہی کر رہے تھے. اب ایک اور پرابلم ہے اس میں کہ شہباز حکومت نے یہ جو 10 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنے کی منظوری دی, اگر آپ ملبہ طارق بشیر چیمہ پر ڈال رہے ہیں تو یہ تو بتائیے کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کی منظوری کے بغیر یہ کام کیسے ہو سکتا ہے. اور اگر یہ کام اقتصادی رابطہ کمیٹی کی منظوری کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر ملبہ طارق بشیر چیمہ پر کیسے گرایا جا سکتا ہے. پھر شہباز شریف ذمہ دار ہے, پھر اسحاق ڈاڑ ذمہ دار ہے. ذمہ داروں کا صحیح سے تعین کیجئے. قومی خزانے کا نقصان ہوا ہے, کسان رل گیا ہے, ایک عام آدمی جو ہے اس کے لیے مسئلہ پیدا ہو گیا ہے, اور اس پر سیاست کی جا رہی ہے. اور احسن اقبال صاحب جیسے دوست ہمارے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب عمران خان کا کیا دھرا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.